फिर अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है, और वह बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए बस। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये उसका सिला है। हजूर के रोजे पे सलाम, सलात, दरूद और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़, मैंने बहुत पढ़ता हूं, चंद बार गया हूं, बहुत पढ़ी। और मैंने हजूर से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि मदीना में रिजालुल गैब होते हैं और मदीना में होते हैं ऐसे तेरे बंदे, अल्लाह के बंदे रिजालुल गैब। मेरे साथ मुल्तान के एक साहब थे, बहुत ज्यादा उनके पास इल्म और नॉलेज था। रिजालुल गैब का तज़किरा होता तो उनको इस पे शरह सदर नहीं था। वो इस मामले में कहते थे बस ऐसे ही है, ये बातें हैं, इस तरह है, इस तरह है। मैं उनसे ज्यादा नहीं टकराता था, मेरे मिजाज में टकराना, बहस करना नहीं है। मैं हुजूर के रोजे के करीब जितना भी है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ता था और हदिया करता था और अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, कोई रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए। ज़ोहर के वक्त मैंने दावत की थी हजरल मौत की। हजरल मौत यमन में एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, और यमनियों का एक मतबख है, होटल कहूं, एक खास कीमती खाना है, अरब का मतबख है उसका, हजरल मौत, सैयदना अमीर हमजा रोड पे मदीना मुनव्वरा में। मैंने वहां दावत की थी। एक जगह हम जमा थे हुजूर के रोजे के सामने के ज़ोहर में हमने यहां जमा होना है और सामने गली में से जाना है। हम दोनों बैठे थे, वो मैं और वो मुल्तान के साहब, जो अक्सर इन बातों को कहते थे कि ये बस ऐसे ही हैं। हम बैठे थे और मैं दिल में अल्लाह से अर्ज कर रहा था और लक़द जाअकुम रसूलुन मुसलसल पढ़ रहा था और पता नहीं मैंने कितनी पढ़ी होगी, कई दिन से वहां मदीना मुनव्वरा में क़याम था। एक साहब आए अफ्रीका, हबशा के, बिलाली अफ्रीकी, आए, आके बैठ गए। ये तस्बीह उनके हाथ में थी, ऐसे पढ़ रहे हैं और मैंने उनके मुंह से जो सुना, अनफुसकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित, ये लफ्ज़ मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा ये भी यही पढ़ रहे हैं, और मुझे हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहा निस्बत मुस्तफ़ा मुझे ये दे दी, ले ली। और उनको फिर अरबी जबान में कहने लगे, उनको वो अरबी समझते थे और बोलते भी थे, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। उनको कहने लगे अल्लाह का हबीब भी है, नबी भी है, और अल्लाह के नबी के गुलाम भी हैं जो रिजालुल गैब होते हैं, इनका इनकार अच्छी बात नहीं है। ये बात कही और उठ खड़े हुए। रश कुछ नहीं था, देखा तो नहीं है। मैंने बोला कहां है? कह रहे कहां है? रश नहीं था, हम तो बैठे अपने दोस्तों का इंतजार। अल्लाह के नबी भी हैं और रिजालुल गैब भी हैं, उनका इनकार अच्छा नहीं है। मालूम हुआ वो रिजाल थे, वो अबदाल मदीना थे, वो तस्बीह दे गए। और यकीन जानिए तस्बीह लकड़ी की बनी हुई है। ये तस्बीह जिस दिन से ये तस्बीह मेरे पास आई है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नहीं कहता मैं वली बन गया हूं या मैं खुद रिजालुल गैब बन गया हूं, तो दावा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इस तस्बीह की बरक़ात का ताल्लुक मेरी जात से नहीं, ना मेरा कोई कमाल है। ये लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा, ये आयत है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। मैंने कहा कहां है? कहने लगे थे कोई रिजालुल गैब और मुझे समझाने आए थे, और ये तस्बीह आपको दी है हुजूर की निस्बत से। कहने लगता है कि ऐसे है जैसे हुजूर ने भेजी है। मुझे कहने लगे इस तस्बीह का हिस्सा, मैंने कहा हिस्सा तो तुझ उसे मिले जो माने छोटे छोटे राज हैं, छोटे छोटे मोती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी में समेटते जाएं, पिरोते जाएं, बनाते जाएं, जिंदगी लाजवाब हो जाएगी और जिंदगी बेमिसाल हो जाएगी। लोग रश करेंगे, फिर अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है, और वह बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए बस।
مدینہ منورہ کے مجھے ایک درویش نے، شیخ المدینہ نے ایک بات بتائی. کہنے لگے میری والدہ کو چھاتی کا کینسر انہوں نے بتا دیا. ہمیں کسی نے یہ لیمو کا عمل دیا اور یہ عمل ہم نے کیا. کہا کہ وہ بیماری کیا اس کا نشان نہ رہا. اب یہ لیمو ہاتھ میں لیں گے اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جائے گا. اللہ کا ایک نام پڑھیں گے. پھر یہ لیمو اسی لفافے سمیت کسی سفید کپڑے میں سی کے اس کو گھر کے ایسے حصے میں جس کا کونا مغرب کی طرف بنتا ہو اس کونے میں لٹکا دیں. کسی الماری کے اندر لٹکا دیں کسی بھی شکل میں. یہ لٹکا رہے اور 40 دن اس کا تصور کر کے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اور 40 دن کے بعد صرف 11 دفعہ یا ایک تسبیح مسلسل پڑھتے رہیں. تو یہ تعویذ آپ کے گھر میں لٹکا رہے گا. اور وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح یا منتقمون. ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری. آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے. 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا. 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا اور باقی 11 مہینے رہ گئے اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے. عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں. اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل. یہ معمولات. وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے اور یہ معمولات بھی کرتے تھے. ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے. ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئے. ہم تو برکت چھنوا بیٹھے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے. گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں. صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں. اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں. اگر انفرادی کوئی نماز ہے، وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کی کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا. اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اے اللہ
آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا. ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا. تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت. برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے. کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 10 11. اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 کوئی 2. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے. اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے. پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل. کمال چیز ہے. رزق میں برکت اور صحت میں برکت. کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے. پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل. کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر ہے. معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے. اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں. انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے. انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے. اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے. پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی. کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے. اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی. ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا. ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی. مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے. پتہ چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی. میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیف. اور کہا ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے. اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف. کون سا مشکل ہے؟ کون سا